बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 3 अगस्त है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। दोस्तों, पहली खबर, अलीमा खान जेल पहुँच गई, अवामी सुनामी, शानदार उनका इस्तकबाल हुआ, और KPK के अंदर अवाम का क्या फ़ैसला है और सिस्टम का असल वारिस इमरान खान। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुहेल अफरीदी ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान के जर्नलों को क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर 6 सहाफ़ी, 6 दावे, सिस्टम कब तक कोलैप्स करेगा, 6 माह, 2 माह, कितनी डेडलाइंस दी जा रही हैं, और इन दावों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या छुपा हुआ है और क्या ग्रेटर प्लान है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। वहाँ पर हालात सर ये हैं कि पाकिस्तान का मीडिया दिखा नहीं रहा, और पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें जो पूरे मुल्क के अंदर सूबों की तकसीम के हवाले से इस वक्त एक सियासत करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जिस तरह से आपने आवाम को तकसीम किया और जमहूरियत को आप तकसीम कर रहे हैं, बल्कि लूट रहे हैं, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातें खामोश हैं। और पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, हालांकि उनकी अपनी वहाँ पे हुकूमत है। दूसरी तरफ नून लीग ये कहती है कि कश्मीर के अंदर हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने सादा अक्सियत की बात जो है वो की है। दोस्तों, बिलावल जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की, एक बयान कश्मीर के हवाले से, और जो इस की सिचुएशन है इलेक्शन के हवाले से, इस पर मैं क्विकली आपको अपडेट कर दूं और इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस आज दिखानी है, और फिर 6 सहाफ़ियों के दावे भी आपके सामने रखेंगे जो दावे किए जा रहे हैं। हर कबीले के सहाफ़ी ने क्या कहा, उनके दावे और किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, और इन 6 दावों में 6 महीने की डेडलाइन, 2 महीने की डेडलाइन, असल हक़ाइक़ क्या हैं, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ग्रेटर प्लान क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और बिलावल जरदारी कहते हैं जी कि LA-31 में मेरे कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया गया, गोली, लाठी और ज़ोर ज़बरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। अच्छा, जरदारी के इस बेटे को ना इसके वहमो गुमान भी नहीं होगा कि जिस का ये दावा करें ना मुश्ताक शाह, ये कौन था। पार्टी ने कह दिया जी शहीद हो गया है, और ये ज़िंदगी में मुश्ताक शाह इनको मिला भी नहीं होगा, लेकिन चूँकि लाशों की सियासत है तो वो कर रहे हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम मराहिल में जान धांधली हुई, इन इलेक्शन कार्रवाई करने में नाकाम रहा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। BBC ने क्या रिपोर्ट किया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन इलाकों में माहौल कशीदा था वहाँ हमले को भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बायस सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पहुँचने में ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जबकि दूर दराज इलाकों के बाज़ पोलिंग स्टेशन तक ख़राब मौसम के बायस जो है पोलिंग को मुलतवी कर दिया गया, और 600 से 700 वोट थे। वहाँ आधा दिन गुजर जाने के बाद भी सिर्फ 15 या 20 ही वोट कास्ट हो पाए थे, और ये BBC ने इसको रिपोर्ट किया। BBC के मुताबिक टर्नआउट बहुत ही कम था, और इब्तदाई डेटा फॉर्म्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में टर्नआउट बमुश्किल 23% रहा है। तो ये आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आपने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। कश्मीर की आवाम ने कश्मीर के इन इंतखाबात का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया है। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो कमाल हैदर जी पहुँचा हुआ है, और आई एम रियली सरप्राइज कि कमाल को किस तरह से इजाज़त मिल रही है पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करने की, इन इलाकों में जाने की। उसको एक्सेस दिया गया, वो जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, दिखा रहा है खाली पोलिंग स्टेशन हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, कश्मीर की तरफ नौजवान जो है वो मार्च कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करें और आवाज़ बने। कल मुझे एक दोस्त ने कहा था ब्रेडफर्ड से कि आप कश्मीर के ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा, तो मैंने आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो कश्मीर से इसलिए किया। और दोस्तों, अब बात करेंगे अलीमा खान की। और स्ट्रीट मूवमेंट अपने अरूज पर है, और उन्होंने उस मिथ को तोड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड टियर लीडरशिप ने पिछले कुछ अरसे से कहना शुरू कर दिया था कि लोग नहीं निकलते जी, 3 लाख बंदा होगा तो हम निकलेंगे। तो ज़रा आंखें खोलें सलमान भाई, देखें पाकिस्तान की आवाम अलीमा खान को किस तरह से वेलकम कर रही है। आपने ख़ुद से जाकर देखा था कराची के अंदर, सिंध के अंदर, आप सुहेल अफरीदी के साथ थे कि लोग किस तरह से निकल रहे थे। लाहौर में आपने देखा, तो ज़रा अलीमा खान को भी देखें, इनके साथ लोग निकल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये वो इलाके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ पर जिन लोगों को वोट पड़ा वो अलीमा खान के ख़िलाफ़ हैं।
علیمہ خان کے خلاف بات کرتے ہیں. لکی مروت کے اندر شیر افضل مروت آج سوچ رہا ہوگا نا, جو کہتا ہے ہمیشہ کہ میں نکلتا ہوں تو عمران خان کی جماعت زندہ ہے, میں نکلتا ہوں تو لوگ نکلتے ہیں. ذرا غور سے دیکھو, تم سارا دن عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بات کرتے ہو, تو آج لوگوں نے نکل کر شیر افضل مروت کو بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا. دوستو, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی, علیمہ خان بنوں پہنچی اور علیمہ خان کی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ سینٹرل جیل بنوں میں قید کارکنان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اور عمران خان کی قید میں فرق یہ ہے کہ عمران خان مسلسل قید تنہائی میں ہے. اس کے بعد علیمہ خان لکی مروت پہنچی. دیکھیں, یہ بہت ہی اہم چیز تھی. ان کی ملاقات ملٹری کورٹ میں, ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے جتنے بھی دوست ہیں ان سے ہو گئی. اسے ہوتا ہی ہے کہ یہ ورکر کا مان بڑھ جاتا ہے. وہ آباد لاہور سے ہمارا بھائی تھا, تو اس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. اس کے بعد وہ کیا ہوا, لاہور میں وہ نظر نہیں آتا, خاموش ہو گیا. تو اس نے کہا تھا جی کہ جب باہر ہم دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہمارا نا خون بڑھ جاتا ہے, ہمیں حوصلہ ہوتا ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی نہیں آیا تو پتہ چلتا ہے کہ پارٹی ہمارے ساتھ کتنی سنجیدہ ہے. تو ان کو بھی آج احساس ہوا ہوگا کہ یار دیکھو, علیمہ خان عمران خان کی بہن ہمیں ملنے کے لیے آئی, تو یہ پارٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے, ورکر کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد ہی علیمہ خان لکی مروت پہنچی ہیں اور یہاں سے تحریک انصاف کے شیر افضل مروت الیکشن جیتے. ہزاروں لوگوں نے علیمہ خان کا یہاں پہ استقبال کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زبردست قسم کا جواب تھا علیمہ خان کی طرف سے, وہاں کی عوام کی طرف سے, جو انہوں نے شیر افضل مروت کو دیا. اس کے بعد علیمہ خان نے جو گفتگو کی, جو جدوجہد شروع ہوئی تب ختم ہوگی جب عمران خان رہا ہوں گے. ان ظالموں کو بتا دیں کہ ان کا ظلم کسی صورت قبول نہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں. ان یزیدوں کو بتا دیں کہ ان کی غلامی ہمیں کسی صورت منظور نہیں. آپ کی مائیں آپ کے پیچھے کھڑی ہیں, آپ ہمت کریں, تیاری پکڑیں, تحریک شروع ہو چکی. اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمیں سیدھے اور صبح اور صحیح راستے پر رکھے. عمران خان نے پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اور آپ نے یہ اپنی نسلوں کو, اگلی نسلوں کی خاطر سب کچھ کرنا ہے. 7 ماہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ہسپتال میں علاج کروایا جائے, ان کے مکمل ٹیسٹ کروانے دیے جائیں. یہ کیوں نہیں کروا رہے, یا یہ کچھ چھپا رہے ہیں؟ عمران خان تو مکمل صحت مند تھے, وہ ورزش کرتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں, قرآن حفظ کر رہے ہیں. عمران کا, اچھا مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جی سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب قرآن کو یاد کر سکیں, اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے اوپر عمل بھی کریں. اگر حفظ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. عمران خان آج تک مضبوط بیٹھے ہیں تو اس ملک کو قوم کی خاطر بیٹھے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میری قوم کو بتا دو, میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستانیوں, اگر آخر کب تک آپ چپ بیٹھیں گے؟ اگر آج غلامی کے زنجیریں نہ توڑی تو کل آپ کی نسلیں ان کی غلامی کریں گی. آپ لوگوں نے جو 24 نومبر کو انہیں دھوکہ دیا, ان کی امیدوں پر پانی پھیرا, عمران خان کو جیل میں ڈالنے, اس کی پارٹی کا نشان چھینے, ان کے امیدواروں قائدین سے زبردستی پارٹی چھڑوانے کے باوجود آپ نے عمران خان کو جتوایا اور اتنا ووٹ دیا کہ اس نے ان سے سنبھل نہ پایا. اس لیے ان کو آپ پر غصہ ہے اور آپ پر ظلم کرتے ہیں. دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں, کہیں گولی نہیں چلتی. بنگلہ دیش میں گولی چلی تو حکومت ہی ختم ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنے آپ پر 9 مئی کی گولیاں چلائی, پھر 26 نومبر کو چلائی. آپ کتنی گولیاں کھائیں گے؟ فوجی کہتے ہیں کہ ہم نے گولیاں نہیں چلائی, پولیس والے کہتے ہیں کہ گولیاں چلانے والے ہم میں سے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گولیاں چلانے کے لیے خاص لوگ رکھے ہوئے ہیں. 78 سال سے جس کشمیر کو شاہراہ کہہ رہے تھے, آج اسے ہی غدار کہا جا رہا ہے. یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے کہ ہماری حفاظت کون کرے گا. یہ سوال کرنے پر بھی یہ غدار قرار دیتے ہیں. میرے خامند بھی اور میری بہن کے خامند بھی ایئر فورس میں تھے, میرے شوہر کو تمغہ وصالت ملا, آج ہم سارے غدار ہو گئے. میں تو ڈھونڈ رہی ہوں, سب غدار ہیں تو وفادار کون ہے؟ خدا کے لیے بس کر دیں, بہت ہو گیا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہم کو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ان کی گفتگو ہے. دوستو, سسٹم کیسے کولیپس کیا, یہ کہانی بھی سن لیں. اور سہیل افریدی نے آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کو پکارتے ہوئے کیا کہا کہ آپ نے ڈالر کمانے کماؤ, جزیرے خریدنے ہیں خریدو, لیکن میرے لوگوں کی سر کی قیمت مت لگاؤ. خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ مت بناؤ. کشمیر کو کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ کون آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بندوق اور ڈنڈے کے زور پر آپ پاکستان کو اٹھا سکتے ہو؟ اگر 78 سال سے بندوق والے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تو آپ کا وزیر ٹی وی پر آ کر یہ نہ کہتا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. گدھے پر لکیر ڈالنے سے کوئی زیبرا نہیں بنتا. تم لوگ اس سسٹم کے لیے خطرہ ہو, تمہارے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ سسٹم صرف ایک ہی بندہ ٹھیک کر سکتا ہے, اور وہ ہے عمران خان. آئی وش کہ سہیل افریدی اس قسم کی تقریریں اس سے پہلے بھی کرتے تو آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے. دوستو, اب آپ کو ان 6 صحافیوں کے بارے میں بتائیں گے,
اور 6 ترجمان کہیں, صحافی کہیں, ایک سیاستدان بھی ان میں سے ہے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا, اور یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ سسٹم کیا ہے, کس کا کیا کام ہے, آئین میں مداخلت کیا ہوتی ہے, اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. ملاحظہ کریں عمران خان کی یہ گفتگو. It's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects. Okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. And it doesn't work, and it will never work. کبھی کام نہیں کرتا, چونکہ جمہوریت, عوام, اس سے چیزیں آپ کے سسٹم میں ٹھیک ہوتی ہیں. جب آپ نے پاکستان کی عوام کو ہی ہر چیز سے الگ کر دیا, آپ نوجوانوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. دوستوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب بھی کچھ بڑا کرنے جاتی ہے تو اس کی باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے. یہ ان کی ٹریننگ کا بنیادی حصہ ہے. سسٹم کے اندر سیاسی مداخلت کرنی ہو, پاکستان کی جمہوریت کو الٹا سیدھا کرنا ہو, پاکستان میں اپنی مرضی کے ججز لگوانے ہوں, پاکستان میں اپنی مرضی کے سیاستدان کو بڑی پردھان منتری کی کرسی پر بٹھانا ہو, پاکستان میں اپنے مرضی کا انصاف لوگوں کو دینا ہو, تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سسٹم میں اپنے لوگوں کو نوازتی ہے. پہلے لگائے گی, پھر نوازے گی, اور پھر ان سے تقاضا کرے گی. اور اگر کوئی سیاستدان ڈٹ جائے تو اسے اڈیالہ جیل یا پاکستان کی کسی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. دوستو, اس سسٹم کے اندر اس وقت ایسے صحافی جو ترجمان ماضی میں رہے, آج بھی ترجمان ہیں, وہ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس پلاننگ سے متعلق مختلف قسم کے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ہر قبیلہ اپنے گھر کی نمائندگی کر رہا ہے. مثال کے طور پر ابصار عالم, ساری زندگی ان کی نون لیگ کی صحافت کرتے ہوئے گزری, نون لیگ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے. اور دوستو, ان کی صحافت جو آپ کو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر یا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر آ رہی ہے, وہ اپنے آقاؤں کی مرہون منت ہے, جنہیں بولنے کم از کم پاکستان میں رہ کر دیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان قبیلوں میں اس وقت کیا پک رہا ہے اور کس گھر کی کیا خبر ہے, آپ کو ان کے ترجمانوں سے پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر ابصار عالم نون لیگ کے بہت قریب ہیں, نواز شریف صاحب انہیں بہت پسند کرتے ہیں, ان کے دور میں انہیں پیمرا کا چیئرمین بنایا گیا. میں نے ان کی صحافت کو بہت قریب سے دیکھا, ڈائریکٹر نیوز سے, دنیا ٹیلی ویژن کے, اور ہمیشہ ان کی خبروں میں یا ان کی صحافت میں یا جس کرسی پر یہ بیٹھے تھے, ایڈیٹوریل جس طرح سے کنٹرول کرتے تھے, اس میں آپ کو نون لیگ کی طرف آپ کو ایک جھکاؤ نظر آئے گا. اور ہم نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو ہوتے ہوئے بھی دیکھا. جب خبروں کو دبا دیا جاتا, جب ہاؤس آف شریف سے متعلق خبریں آتی, تو کہا جاتا کہ جناب یہ خبر جھوٹی ہے اور اس کو کل کر دیا جائے. دوستو, جو لوگ صحافتی ٹرمز کو جانتے ہیں تو ان کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر خبر کو کل کرنے سے کیا مراد ہے. نواز شریف صاحب کے قبیلے کی نمائندگی صرف ابصار صاحب نہیں کر رہے, کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ان تمام قبیلوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے, ون بائی ون آپ کو میں یہ تمام خبریں بتاؤں گا. اور دوستو, جو پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ بڑا کروانا ہو تو اس کی بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے. جنگ کا میدان ہو, اور جنگ کے میدان کے علاوہ چاہے جمہوریت کا میدان ہو, یہاں پر اگر آپ نے کسی کو گرانا ہے, کسی کو بنانا ہے, کسی کو سنوارنا ہے, تو یہ تیاری بہت پہلے شروع کر دی جاتی ہے. پاکستان میں 2 برس پہلے ڈیبیٹنگ کلبز کے اندر اس بحث کا آغاز کر دیا گیا تھا کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے. سسٹم مرکز جو ہے وہ چل نہیں رہا. مرکز کی سب سے بڑی جو ڈیبیٹ تھی وہ یہ تھی کہ صوبے سارا پیسہ لے جاتے ہیں اور مرکز کے پاس کچھ نہیں بچتا. مرکز قرضے لیتا ہے اور جو اصل پھل ہے وہ صوبے کھا رہے ہیں. اور یہ بحث صرف اس دور کی نہیں ہے, پچھلے 3-4 سالوں کی نہیں ہے. عمران خان کے دور میں بھی یہی بحث ہوئی, اور باقاعدہ اس کے اوپر ایک انیشیٹو بھی لیا گیا کہ صوبوں کا جو کٹ ہے اسے کم کیا جائے, اور اس وقت سب لوگ عمران خان کے خلاف ہو گئے. دوستو, مرکز قرضہ لیتا ہے اور صوبے جو ہیں اس کا سارا آپ کو جو پھل ہے وہ سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اب 2 برس پہلے مختلف ڈیبیٹنگ کلبز کے اندر اس بحث کا آغاز کروایا جاتا ہے صحافیوں کے ذریعے. کچھ کو ڈائریکٹ خبر دے دی گئی کہ جناب ہم آنے والے کل میں نئے صوبے بنانے جا رہے ہیں. کچھ کو کہا گیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, جائیں لوگوں کو ذرا کھنگالیں, ان کو ٹٹولیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ عوام کا پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے.
اور دیکھتے دیکھتے پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس بحث کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. پھر ڈیبیٹنگ کلبس اور پرائیویٹ کانفرنسز سے نکل کر یہ بحث ٹیلی ویژن کے اوپر آ گئی, اور آج جو سسٹم کی کولیپس کی بات کی جا رہی ہے, یعنی براہ راست اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. دوستو, ہر دور میں پاکستان کا صحافی یہی کام کر رہا ہے, اپنے گھر کی ترجمانی, اپنے گھر کی رکھوالی, اپنے آقاؤں کی غلامی اور اپنے آقاؤں کا ایجنڈا ٹو کر رہا ہے. جب جنرل ضیاء نے مجیب الرحمان شامی سے پوچھا تھا نا کہ پبلک اوپینین کا کیا ہوگا, تو مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ پبلک اوپینین تو وہ ہم بنائیں گے, اور پھر انہوں نے جیسا پبلک اوپینین بنایا وہ آپ کے سامنے ہے. اور مظہر عباس صاحب کی وہ بات جس کو ڈینائی نہیں کیا مجیب الرحمان شامی نے کہ ہاں ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا, لیکن آج بھی سسٹم میں انہیں کو عزت ملتی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے, اسی سسٹم کے نوازے ہوئے, یعنی نواز شریف کے نوازے ہوئے ابصار عالم, جو ہمیشہ نواز شریف کے بہت قریب رہے, ان کے دور میں انہیں بہت زیادہ پروٹوکول بھی ملتا رہا, ان کی صحافت کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور ان کی صحافت ہمیشہ آپ کو ایک ٹلٹ اس پہ نظر آئے گا نواز شریف کی طرف, اور وہ نواز شریف کے گھر کی کس طرح سے رکھوالی کر رہے ہیں, کیا انہوں نے کہا ملاحظہ کریں. اور سسٹم کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات ایک بہت ہی طاقتور شخص نے جو مجھے ابھی بتائی, وہ یہ ہے کہ پائن سو جاؤ اے سب این جی چلنا ہے, گڈ نائٹ, اور وہ پھر خواب غفلت میں اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ گئے. اب اگر آپ ابصار عالم کی اس بات کو سنجیدہ لیں, یعنی طاقتور ہلکے, پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا کمنٹ کریں کہ ہم جن کو طاقتور کہتے ہیں کیا وہ واقعی طاقتور ہے, پاکستان میں آئین توڑنے والا کیا واقعی طاقتور ہے, اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام جس کے پاس اصل طاقت ہے کیا وہ واقعی کمزور ہو گئی. ہمیں کیا پاکستان میں مقتدرہ کو طاقتور کہہ کے پکارنا چاہیے, اس پہ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں ابصار عالم کی اس ٹویٹ کے بارے میں. دیکھیں ابصار عالم جو بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا, ایسے چلے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نا ہمیشہ جب بھی کوئی چیز انسٹال کی ہے نا جمہوریت میں, اس مشینری کے اندر, تو انہوں نے نا اس کی تیاری کی ہے. آپ بیوروکریسی, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کب سے آپ سن رہے ہیں, آج کی بات تو نہیں ہے, پچھلے 5 سالوں سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے, اور جب عمران خان کی حکومت کو گرانے کی بات ہوئی نا, یہ ہم اس دن سے سن رہے ہیں. یعنی جنرل باجوہ کے دور میں یہ معاملات شروع ہو گئے تھے کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ریپلیس کرنے کے لیے, اور آج ہمیں اس کی کچھ شکل جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. یعنی پارلیمان کے اندر لوگ جن کا عوامی ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو سینیٹر بنا کر آپ نے سسٹم کے اندر انڈکٹ کیا, جس میں آپ کے اورنگزیب صاحب ہیں, جس میں آپ کے فیصل واڈا صاحب ہیں, جس میں آپ کے محسن نقوی صاحب جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, وہ کوئی الیکشن جیت کر نہیں آئے, انہیں سینیٹر بنا کر پاکستان کے سسٹم میں انڈکٹ کر دیا گیا, اور بہت ہی طاقتور یہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو انسٹال کیا گیا. یعنی پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے سو کالڈ, وہ ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے, اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آہستہ آہستہ ہمیں جو ہے اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت ایک دم سے تبدیلی آتی تو یہ بھی خدشہ تھا کہ اس کا نتیجہ بھیانک ہو سکتا ہے اور بغاوت ہو جائے گی. تو اس طرح ایک ٹرانزیشن ہم نے دیکھی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ابصار صاحب بات کر رہے ہیں کہ پائن کچھ نہیں ہو رہا, بھائی بہت کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو نا تاریخ کی 3 ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور پھر اس پر آپ نے اپنا کمنٹ بھی کرنا ہے. جنرل مشرف کو اکتوبر 1999 میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر ترقی دے کر سری لنکا بھیج دیا گیا, اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ سر فکر کی کوئی بات نہیں, سب کچھ کنٹرول میں ہے, اور وہ چلے گئے. ایسا ہی ہوا نا. اور پھر 1988 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو سرکاری دورے پر بیرون ملک روانہ ہونے سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی جانب سے اس نوعیت کی یقین دہانی کرائی گئی. ایسے ہی ہوا. نواز شریف صاحب کو سری لنکا بھیج دیا, واپس آئے, جہاز اترنے کی اجازت نہیں تھی, اینڈ دیٹ ریزلٹڈ ان اے پولیٹیکل کو, تختہ اٹھا دیا, اور صاحب نکلے باہر. اس کے بعد 9-10 سال پاکستان میں انہوں نے حکومت کی. تو اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ پائن سو جاؤ کچھ نہیں ہو رہا. 1988 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو سرکاری دورے پر بیرون ملک روانہ ہونے سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی جانب سے اس نوعیت کی یقین دہانی کرائی گئی. ٹھیک ہے. 77 میں جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایسے ہی اطمینان دلایا. 1996 میں وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو صدر فاروق لغاری نے بھی بھرپور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا تھا کہ بی بی سنیں, بی بی میں بلوچ ہوں, آپ کا بھائی ہوں, میں کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھاؤں گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو کچھ ہوا وہ قوم نے یاد رکھا, تاریخ میں لکھا گیا کہ ہر وہ جو آپ کو دوست نظر آتا ہے وہی آپ کی پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور آپ جس طرح آپ نے کہا کہ گڈ نائٹ کچھ نہیں ہونا ہے, سب کچھ اسی طرح چلنا ہے, بھائی چلنا اسی طرح ہی ہے. یہ سرکس لگی ہوئی ہے, یہ سرکس اسی طرح لگے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سرکس ختم نہیں ہو سکتی. دوستو ایک قدم میں آپ کو آگے لے کر جاؤں گا. ایک تو ہو گئی یہ ترجمان, ایک دوسرے ترجمان ہیں, وہی کہتے ہیں کہ نہ نواز شریف لڑائی کے موڈ میں ہیں, نہ شہباز شریف, اور فیلڈ مارشل میں کوئی بڑی دراڑ بھی نہیں, اور محسن نقوی جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول گئے. اب کیا
اب کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. پوچھا تو جواب ملا آپ سے یہ بات سن رہے ہیں کیا سنجیدہ معاملات پر ایسے ڈیڈ لائن دی جاتی ہے؟ تو یہ ایک دوسرے نمائندے آ گئے. اب انصار عباسی صاحب کے بارے میں جو جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ طاقتوروں کے بہت قریب ہیں اور سیکیورٹی ذرائع سے بہت ساری خبریں دیتے ہیں, اور عام طور پر اگر آپ ان کی خبروں کو پڑھیں تو وہ خبروں سے کم کسی کے خیالات زیادہ ہوتے ہیں, بلکہ میجورٹی ان کے خیالات ہیں, اور ان کے ادارے کا بھی ان کے بارے میں یہی خیال ہے, اور کسی کی خواہش کو خبر بنا کر یہ پیش کر دیتے ہیں, کسی کے تجزیے کو خبر بنا کر پیش کر دیتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر آپ کو مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے طاقتور حلقے, جس پر آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ کیا کہا جائے, ان کی زیادہ تر رائے شامل ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان اٹ از سیریس میٹر, اور اتنے سنجیدہ معاملات کے اوپر ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی, اینڈ دس از واٹ دا کنٹری از, اینڈ دس از واٹ دا پالیٹکس آف پاکستان از. ٹھیک ہو گیا, ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں, آج مجھے اتفاق ہوا, میں عام طور پر ان کو نہیں سنتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ انسان کو اپنے اصول طے کر لینے چاہیے نا کہ آپ نے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. تو سرکار بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ترجمانی کریں گے ہم آپ کو نہیں سنیں گے. ہاں, آپ کی ترجمانی کا جواب ضرور دیں گے, کیونکہ ہماری جنگ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کی ہے, عام آدمی کی جنگ ہے, ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحافت ایک امانت ہے, سچ بولتے رہیں گے چاہے اس کی کوئی بھی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے. دوسرے صاحب منصور علی خان صاحب آ گئے, جن کے ایک دم سے ویوز جو ہیں وہ بڑھ گئے, اور اس کے اوپر عمران ریاض نے بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ کے دنوں میں ایک ویلاگ بھی کیا تھا. خیر یہ معاملہ یہاں پہ ڈسکس ابھی کرنے والا نہیں ہے. منصور علی خان وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میری ایک بہت ہی اعلیٰ ترین شخصیت سے بات ہوئی اور ہماری 1-on-1 ملاقات ہوئی. وہ کسی نے میرا خیال ہے کہ 2.5 منٹ کا کلپ مجھے بھیجا ہوا تھا ٹیم میں سے کہ سر آپ پڑھ لو, 6 مہینے ڈیڈ لائن آ گئی ہے. تو جب میں یہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ سسٹم کے پاس صرف 6 مہینے ہیں. اچھا, اگر میں ابصار عالم کی بات مانوں تو گڈ نائٹ, اگر میں انصار عباسی کی بات مانوں تو ڈیڈ لائن ایسے سنجیدہ معاملات کے اوپر نہیں ہوتی. اور ایک صاحب منصور علی خان کہتے ہیں کہ جناب 6 مہینے, یعنی جو جیسا ہے, جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, جس کا جہاں پر زور چلتا ہے, جس کو جتنا ایکسیس دیا گیا ہے, جس کو جتنی بولنے کی اجازت ہے, جس کی جتنی سیاسی اوقات ہے, اور جس کی جتنی صحافتی اوقات ہے, وہ اتنا بول رہا ہے. آپ کو یہ جتنے بھی نام ہیں نا, ان میں سے بہت سارے دوست ایسے لوگ ہیں جن کے کریڈٹ کے اوپر نا کوئی سٹوری نہیں ہے, جو ہمیشہ سیاستدانوں کے کندھوں پر چڑھ کر پاکستان کی صحافت میں آئے. ایسے ہی ہے, کسی کو برا لگے کسی کو سچا لگے, بات بھائی میرے ایسے ہی ہے. آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر جتنے بھی چہرے نظر آتے ہیں نا, بات کسی دوسری طرف نکل جائے گی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان چہروں کے پیچھے جو اس وقت لائیو ہے نا, لائیو آن ایکسپریس نیوز, لائیو آن جیو, لائیو آن ARY, یہ جتنے بھی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور پھر بہت سارے اور بھی جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کے چینلز ہیں, ان کے اوپر جتنے بھی چہرے ہیں نا, ان کو بٹھایا گیا ہے. یہ ایجنڈے کے تحت بیٹھے ہیں. جو ایون کہ جو لوگ عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر, وہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر بٹھائے گئے. اور پروڈیوسر آ کر نا آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی جان ذرا ہاتھ ہولا رکھنا, اور اگر وہ بولنا بھی چاہے نا تو یا تو اس کو میوٹ کر دیا جاتا ہے یا آف, وہ ونڈو سے نکال دیتے ہیں, یا پھر 3 سوال جو ہیں وہ نون لیگ کے لیے ہوں گے, 2 پیپلز پارٹی کے لیے ہوں گے, اور ایک آپ کے لیے ہوگا, اور آدھا سوال جو ہے وہ PTI والے کے لیے ہوگا, اور دکھانے کے لیے. اور وہ بیچارہ وہ کرے گا کیا, وہ کہے گا یار کم از کم مجھے ایئر ٹائم مل رہا ہے لہٰذا میں ٹی وی پر بیٹھ جاؤں. تو جرنلزم پاکستان میں یہ ہو رہی ہے. تو ہر قبیلے کی نمائندگی آپ کو اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر آئی. اب آ جاتے ہیں ایک اور صاحب, ایک منصور علی خان ہو گئے, ابصار عالم, انصار عباسی, اور اب باری ہے جی سہیل وڑائی صاحب کی. سہیل وڑائی صاحب نے کیا لکھا کہ لگتا ہے کہ ریفرینڈم تیار ہے, اصل مسئلہ سوال کا ہوگا. صوبے بنانے کا سوال ڈالا گیا تو نیا پواڑا پڑے گا, اور اگر نئے انتظامی یونٹس یا اختیارات کی ڈویژن یا ضلعی سطح تک منتقلی کا سوال ڈالا گیا تو یہ امرت دھارا ہوگا. ریفرینڈم تاریخی طور پر بری شہرت رکھتے ہیں. دعا یہی ہے کہ اس بار ریفرینڈم امرت دھارا کی بنیاد بنے, نہ کہ ایک نئے پواڑے کی. نئے منصوبوں کی بات کرنا پواڑا ڈالنے کے مترادف ہے. یہ مسئلہ کالا باغ ڈیم اور نہروں کی تعمیر جیسا متنازع معاملہ ہے. سندھ میں وہاں کی قدیم باسی صوبے کی تقسیم کے سخت خلاف ہے. یہ سہیل وڑائی صاحب نے کسی کے دل کی بات لکھ دی. زردائی صاحب چونکہ وہ خلاف ہیں, انہوں نے کہا جی پادو قبیلے تھے تو انہوں نے ڈال دی. حالانکہ سسٹم کوئی بھی ہو, اگر آپ اس سسٹم کو چلنے دیں تو یقیناً اس کے نتائج جو ہیں نکلتے ہیں. اور اگر جو فرسٹ امپریشن ہے اس کالم کا وہ یہ لگے گا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو نئے صوبوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ اس کا ایک طرح سے امپریشن ہے اس کو پڑھنے کے بعد. اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہے اسے بھی ملاحظہ کریں. اگر آپ سہیل وڑائی کے کالم کو پڑھیں تو آپ کو فرسٹ امپریشن یہ ملے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نئے صوبے بنانے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتی, اور اسٹیبلشمنٹ جو بات نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے منوانا چاہتی ہے وہ بات ان کو سیدھی بھی نہیں کہی جا سکتی. اور سیدھی بات کیا ہے کہ دونوں جماعتیں شاید وہ بھی نہ مانیں, اس لیے اسٹیبلشمنٹ موت دکھا کر وہ کیا کر رہی ہے, آپ کو تھوڑی سی بیماری دے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا.
یعنی زیادہ مانگو گے تو تھوڑا ملے گا نا، اور جو تھوڑا ہے اس کے اوپر اکتفا کیا جائے گا. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کی ذمہ داری پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، ہارڈ بارڈرز کی، اب آپ کو آہستہ آہستہ وہ جمہوری اداروں کے اندر بھی نظر آئیں گے. اور یہ جو رول ان کا ہے وہ ٹرانزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی آئینی ٹرانزیشن. رول تو پہلے بھی تھا لیکن یہ آئینی ٹرانزیشن آپ کو نظر آئے گی. اب اسے جوڑ دیا گیا اس کالم کے مطابق پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ. اور پھر پہلے محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا، ایک بیان، اور پھر اس کے بعد سہیل وڑائچ کا کالم آ گیا. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی ابصار عالم کہہ رہا ہے کہ گڈ نائٹ، انصار عباسی صاحب کہہ رہا ہے کہ سنجیدہ معاملہ ہے، ڈیڈ لائنز کے اوپر نہیں چلتا. اور جو منصور علی خان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ڈیڈ لائن 6 مہینے کی دے دی گئی. اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کرنا ہوگا، سسٹم کولیپس کر گیا، اس کے اوپر ڈی جی صاحب نے مہر لگا دی. اور یہ جو صاحب ہیں سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نئے صوبے بنانے کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ مانگ کیا رہے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صوبوں کی بات کر کے ڈویژن لیول پر اختیارات کو منتقل کریں گے اور یہاں پر ان کے اپنے لوگ لا کر بٹھا دیے جائیں گے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو صوبوں کی بات کر کے کم از کم آپ ڈویژن لیول کے اوپر اپنے بندوں کو انڈکٹ کر سکتے ہیں. جب وہ انڈکٹ ہو گئے نا، پھر آہستہ آہستہ بیوروکریسی ان کے پاس جائے گی، انتظامی معاملات ان کے پاس جائیں گے، ڈی سی صاحب ان کے پاس جائیں گے، اے سی صاحب، بیوروکریسی ساری ان کے پاس چلی جائے گی. اور پھر وہ سسٹم کے اوپر یلغار بولیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار الیکشن کروا دیے نا، جاؤ جا کر چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح اس کرسی پر بیٹھ جاؤ جس طرح شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سیاستدان کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے واقعی پاکستان کے اندر سب کچھ ان کے حوالے کرنا ہے تو بھائی پھر کوئی کانٹریکٹ کر لو. اور اگر کانٹریکٹ نہیں کر سکتے اور اس کو پراپرلی تم ایک نئے نظام کی شکل میں نہیں ڈھال سکتے تو پھر گھروں میں بیٹھو. یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے، اگر آپ نون لیگ کی وال کے اوپر جا کر دیکھیں تو وہاں پہ پتہ چل رہا ہے جی کہ جمہوریت جیت گئی. ایک باری پھر شیر، او بھائی شیر جو ہے نا وہ گیدڑ بن گیا، لگڑ بگڑ بن گئے ہو تم. اور اگر واقعی آپ اور آپ کی جماعت شیر ہے تو نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے نکلیں، پنجاب کی حکومت کو ٹھڈا ماریں، مرکز میں ٹھڈا ماریں اور کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتے، ایک پیج پھٹ گیا. لیکن سیاستدان کر کیا رہا ہے؟ آپ میں پاکستان تو ان کی پرائورٹی میں نہیں ہے. سیاستدان نہ طریقہ نکال رہا ہے، وہ سسٹم کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، سسٹم سے ڈیل کر رہا ہے. اور یہ جو اس وقت جتنے بھی انکلز ہیں نا تمام سیاسی جماعتوں میں، وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نا سیاسی جماعتیں ٹرانزیشن کر رہی ہیں. جیسا اسٹیبلشمنٹ جمہوریت اور آئینی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے، اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی مروثیت کی ٹرانزیشن کر رہی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہ لیا جائے اس وقت میں، یعنی جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، اور ایک سموتھ ٹرانزیشن ان کے بچوں کو ہو جائے. ان کے سٹیکس یہ ہیں کہ اگر اس عمر میں پنگا لے لیا تو ان کی سیاست تو شروع نہیں ہوگی بلکہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ نہیں چاہتے کہ کنفرنٹیشن ہو. اب راستہ تلاش کیا جا رہا ہے اور ہمیں جمہوریت کا جو ہے وہ درس دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی جیم سے جمہوریت ہے، جیم سے جج ہے، جیم سے جنرل ہے. اور پاکستان میں آپ کو جمہوریت کے ساتھ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کھیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کیا کہا، یعنی طریقہ نکالا جا رہا ہے. خواجہ صاحب کی بھی سن لیں، آپ کو میں نے صحافیوں کی بھی سنائی. اور خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ محسن نقوی طاقتور ترین وزیر ہیں، کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی جواب دہ نہیں ہوتے. کابینہ اجلاس میں صرف 2-3 بار دیکھا، پارلیمنٹ 7-8 بار آئے ہوں گے. اگر آپ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ناکام ہو چکا تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے تھا، جاؤ کار. پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ زرداری صاحب بہت عقل مند انسان ہے، میری بڑی قربت ہے ان کے ساتھ، وہ بڑے معاملہ شناس ہیں. ہمارے سیاستدان میں کوئی بھی اتنا صلح جو نہیں ہوگا جتنے زرداری صاحب ہیں، وہ معاملات سنوارتے ہیں، بگاڑتے نہیں. اور یہ انہوں نے بات کی. تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. لیکن کل انہوں نے کرکٹ کی بات کی، آج وہ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور گھر جانے کی بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ریپریمانڈ نواز شریف صاحب کیا کریں گے کہ اگر وہ واقعی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو ایک طرح سے انہوں نے خاموشی سے یہ پیغام پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی دے دیا کہ بھئی اگر سسٹم کولیپس کر گیا تو پھر ہماری ضرورت کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صرف باتیں ہیں، انہوں نے نہیں جانا. اور جس طرح سے کشمیر کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نورہ کشتی اس وقت ہو رہی ہے اور اصل جو فوکس پاکستان کی عوام کا ہونا چاہیے وہ عمران خان کی رہائی ہے. اور چیزوں کو جس ٹائم پہ انہوں نے ایک دم سے پاکستان کی عوام کے سامنے لا کر ڈیبیٹ میں جس طرح سے چیزوں کو جھونک دیا ہے، مجھے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک بڑا گریٹر پلان نظر آتا ہے. دیکھیں یہ بحث ہوئی ہے نا کہ سسٹم کولیپس کر گیا، نون لیگ بھی شروع ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی شروع ہو گئی. اصل معاملہ کشمیر کے حالات تھے، اصل معاملہ عمران خان کی رہائی ہے، اصل معاملہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کا معاملہ ہے، جسے مکمل طور پر انہوں نے
اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، اور یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ آپ دیکھ لیں سارے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کرنے، لیکن اصل مدعا عمران خان، پاکستان کی جمہوریت، عمران خان کی صحت، عمران خان کے ساتھ بہنیں جو اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کو کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ دوستو ایک اور جو بات انہوں نے کہی کہ اگلے سسٹم کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سسٹم میں منصور عوان اور اس وقت اٹارنی جنرل ہیں جو وہ کسی بڑی پوزیشن میں نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت سون وادی میں الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور وہاں پر فنڈز بھی لا رہے ہیں۔ یہ خیر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ان کو جو نمبر 2 کی جو کرسی ہے شاید ان کو دے دی جائے۔ تو دوستو ہم نے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اگر شوکت عزیز جیسے بندے، بابو لوگ آ کر سسٹم کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور غائب ہو گئے، وہ کہاں ہیں؟ اگر معین قریشی جیسے لوگ آ سکتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ آئے، تو محسن نقوی صاحب کا تو میرا خیال ہے کہ 3 4 5 سال کا تجربہ اب ہو بھی گیا ہے، تو ان کا آنا مجھے تو کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی، یعنی سسٹم جب چاہے گا تو یہ بھی وہ کر کے دکھائیں گے۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔